अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज। वालेकुम अस्सलाम। इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बड़ा सुनने में आता है, बहुत जगह नेट पे वर्ड लिखा हुआ आता है, बहुत जगह कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, कैसे बढ़ा सकते हैं, सब पूछेंगे। पहले हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, पहले तो इसकी अहमियत बता दूं फिर बताऊं, ताकि जब अहमियत पता चले तो लोग गौर से फिर ये वीडियो देखेंगे। 1970 से 1980 के दरमियान एक 10 साल की रिसर्च हुई, येल, हार्वर्ड और न्यू हैम्पशायर, 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की। उसमें 3 साइंसदानों ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने रिसर्च की कि कुछ लोग ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं और खुश भी होते हैं, और उनसे लोग भी खुश होते हैं। देखिए, कामयाबी अलग चीज़ है, मगर कामयाबी के साथ खुश भी रहना, हमने एक वीडियो में बात की थी, एट पीस भी रहना, और साथ साथ आपके साथ जो लोग मुंसलिक हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी आपसे खुश हैं, उनको आप अपनी खुशी का हिस्सा बनाते हैं। तो उन्होंने स्टडी की कुछ लोगों की, तो उन्होंने एक अजीब और गरीब क्वालिटी पाई उसमें से, और वो क्वालिटी को उन्होंने नाम लिया इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल। अच्छा, हर इंसान इमोशनल होता है, हम सब इंसान हैं, हमारे में इमोशंस हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, मगर इमोशनली इंटेलिजेंट होना अलग बात है, इमोशनल होना अलग बात है। हम इमोशनल हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा, इनिशियली पहले ही होता था कि आईक्यू पे बड़ा जोर जाता था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, लीनियर थिंकिंग होती है, आप रिडल सॉल्व कर सकते हो, आप सम सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। जब ये दुनिया में कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद इस पे किताबें लिखी गई, और अब वेस्ट में, मगरिब में, इसको स्कूल से शुरू किया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल में इमोशनल इंटेलिजेंस की तालीम दी जा रही है, ताकि बच्चे जब बड़े हों तो ये इमोशनली इंटेलिजेंट हों। अच्छा, एक तो कुछ लोग पैदाइशी तौर पे इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, मगर माहौल, माशरा, तरबियत ये इंटेलिजेंस को निकाल कर सिर्फ इनको इमोशनल कर देती है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो स्कूल्स की पढ़ाई है, उसमें जितना मैथ्स, जितना अरिथमेटिक आ गया, अलजेब्रा आ गया, जितना आपकी लीनियर थिंकिंग आ गई, इसने आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल बना लेते। लॉजिकल बनना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मगर ज़िंदगी में कई बड़े बड़े काम जो हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस से किया जाते हैं बनिस्बत इंटेलेक्चुअल रीजनिंग से करना। अच्छा, आपने जब भी बात की कि इमोशनल इंटेलिजेंस की, मैं समझ गई कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं ये तो हम आपसे पूछेंगे आगे, बट क्या ऐसी चीज़ है जो आइडेंटिफाई करती है लिंग्विस्टिकली, आपको पता चलेगा कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है, या हम कोई बात को यूज़ करते हैं बाय लैंग्वेज, बाय वर्ड, जो पता चल करती है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या नहीं है? जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अल्फाज की चॉइस अलग होती है। कॉर्पोरेट कल्चर को ले लें या एक वर्क प्लेस को ले लें, उसमें अगर एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपनी टीम को कहता है कि आई थिंक यू आर गोइंग टू फेल दिस टाइम, मुझे लगता है कि तुम लोग फेल हो जाओगे, तुम कामयाब नहीं होगे, तुम वो टारगेट्स अचीव नहीं करोगे, वो गोल्स अचीव नहीं करोगे, ये लॉजिकल सेंटेंस है। अगर उसकी जगह बॉस ये कहे कि आई फील यू मे फेल दिस टाइम, यानी फील को ले आए, तो जब हम इमोशंस के वर्ड यूज करते हैं तो हम दूसरे शख्स के इमोशन सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो जब हम कहते हैं आई फील यू मे नॉट सक्सीड दिस टाइम, और आई फील यू मे फेल दिस टाइम, इट मीन्स दैट इट्स जस्ट माई फीलिंग, इट्स नॉट माई नोइंग। फर्क है, नोइंग का मतलब है मैं जानता हूं कि तुम फेल हो जाओगे, मगर मैं ये कहता हूं कि मैं महसूस करता हूं कि तुम फेल हो जाओगे, इसका मतलब है मेरी नोइंग में नहीं है, मेरी फीलिंग में। तो मेरी फीलिंग गलत भी हो सकती है, मेरी एक फीलिंग है। तो अब सामने वाले शख्स को आप मोटिवेट और इंस्पायर करते हो कि वो कोशिश करे कि वो फेल ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक और जुमला है हम जिसमें यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये कहना कि आई, उसकी जगह वी, आई वर्सेस वी। अब जब आई यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप अथॉरिटी है, मगर जब वी करते हैं तो कहते हैं हम कंबाइंड है, ये सब हमारा एक साथ है करना। वी विल डू दिस और आई विल डू दिस, आई वॉन्ट यू टू डू दिस, वी वॉन्ट यू टू डू दिस। वी और आई में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आई वर्सेस वी, तो अपने लैंग्वेज में, अपनी लिसानियत में, अपने डेली कन्वर्जेशन में फीलिंग के लफ्ज़ यूज़ करें ज़्यादा, जिसको फीलिंग का ताल्लुक हो, और दूसरा आई की जगह वी यूज़ करें। अच्छा, लियो के अंदर ये भी है, अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं तो लियो के अंदर है कि आप यू आर नॉट अलोन, आपकी पूरी टीम आपके साथ है। तो वी, सो इट्स अ वर्क जो जिसके अंदर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मैंने और अक्सर, डेवलप हो सकती है। सॉरी मैंने आपकी बात काटी, मैंने अक्सर ये देखा है कि लियो के जो लीडर्स हैं
وہ آئی یوز کرتے ہیں. ہم یوز کرنا چاہیے, میں نہیں آنی چاہیے. میں تو ویسے ہی خطرناک ہے نا, تو میں نے یہ کیا, میں اتنا سکسیسفل تھا, میں نے یہ کام کیا. اسی جگہ ہم سکسیسفل تھے, ہم نے مل کے یہ کام کیا. کیونکہ آپ لوگوں کو ایک سوچ دے رہے ہیں کلیکٹیو کا, کہ ہم کلیکٹیولی ایک ٹیم ہے اور ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اسی طرح ورک پلیس پہ ہو, اسکول میں ہو, گھر کے اندر ہو, تو یہ کوشش کریں کہ ایک تو اپنی لینگویج میں فیلنگس کو زیادہ ڈالیں, اور دوسرا آئی کی جگہ بھی یوز کریں, ہم یوز کریں. آؤ. اچھا, انسان اپنی انٹیلیجنس کو جاننا کہ میں اس جگہ انٹیلیجنٹ ہوں, کیونکہ آپ نے ابھی ہم بات کریں گے ملٹیپل انٹیلیجنس پہ. سو کیا انسان کے لیے ضروری ہے پہچاننا کہ میں کس ایریا میں انٹیلیجنٹ ہوں یا کون سی میری انٹیلیجنس ہے؟ جب یہ 10 سال کی ریسرچ نے کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے ایک عجیب و غریب چیز آئیڈینٹیفائی کی. ایک تو یہ آئیڈینٹیفائی کی کہ کچھ لوگوں میں نیچرلی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, اس میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں ان کی. فار ایگزامپل, اچھا یہ ہر ریلیجن میں کوالٹی ہے اسٹرینجلی. ایک یہ ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہم اپنی زبان میں اسے صبر کہیں گے. انہوں نے بچوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیے. ایک کمرے میں 20 بچوں کو بٹھا دیا, ان کے سامنے 4 رنگ کی ٹافیاں رکھ دی, ریڈ, بلو, گرین, سم تھنگ لائک دیٹ, اور ایک لائٹ لگا دی. کہا کہ جب یہ لائٹ جلے گی تو آپ پہلی والی ٹافی اٹھاؤ گے, باقی 3 کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے, اس کو کھا لو گے. جب تک دوسری لائٹ نہ جلے, آپ دوسری ٹافی کو, دوسری مرتبہ نہ جلے, دوسری ٹافی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. انہوں نے نوٹس کیا کہ پہلی لائٹ جلی, بچوں نے ٹافی کھا لی, لائٹ بند ہو گئی. اب کچھ بچے تھے جنہوں نے دوسری ٹافی بھی کھا لی, کچھ ایسے تھے جنہوں نے چاروں کھا لی. بہت کم بچے ایسے تھے جنہوں نے ہر مرتبہ لائٹ جلنے پہ ایک ٹافی کھائی. اب اس بچوں کو انہوں نے اسٹڈی کیا. جب یہ ہائی اسکول میں گئے, کالج تک پہنچے, تو انہوں نے اسٹڈی کیا اتنے سال تک کہ جن بچوں نے صبر نہیں کیا اور فوراً ٹافیاں کھا لی, یا جلدی جلدی کھا لی, یا لائٹ سے پہلے کچھ کھا لی, وہ زندگی میں ناکام تھے. اور جابس کر رہے تھے, کوئی گیس اسٹیشن پہ کام کر رہا ہے, کوئی برگر پوائنٹ پہ کام کر رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا میکینک کا کام کر رہا ہے. مگر جن بچوں نے اینڈ تک فالو کیا پروسیجر, وہ زندگی میں کامیاب تھے. اچھی پڑھائی ہوئی, یونیورسٹی تک گئے, اچھی جابس تھی, زندگی کوالٹی کی زندگی جی رہے تھے. تو ایک انہوں نے یہ ڈسکور کیا. دوسری جو امیزنگ کوالٹی ڈسکور کی, وہ ہم اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے, وہ ہے گریٹیٹیوڈ, شکر کے ساتھ. تو ان کے پاس جو کھا تھا, دے ویری ہیپی وتھ اٹ. وہ رونا یا شکوے کرنا یا شکایتیں کرنا بند. ان کے ریلیشن شپ بہت اچھے. ریلیشن شپ پتہ آپ کی تباہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کی ریلیشن شپ تباہ ہوتی ہے شکوے شکایت سے. تو شکوے شکایت جب کم ہوتے ہیں, آپ اپنے اسپاؤس کو اپریشیٹ کرتے ہو, اپنے پارٹنر کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہو. جتنا اپریشیٹ کرتے ہو, گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہو, اتنی آپ کی بانڈنگ بڑھتی ہے, کیونکہ سامنے والے کو آپ ویلیو دے رہے ہو کہ بھائی تو میری زندگی میں ہے, تو میرے لیے کام کرتا ہے یا کرتی ہے, تو میں تجھے ویلیو دے رہا ہوں. تو یہ چیزیں ڈسکور کی. اس کے بعد ایک اور چیز, ود دی ٹیم ایز ویل, کہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ, آپ اس کا ویلیو دیتے ہیں آپ اس کو. اچھا, اب جو ایک اور چیز انہوں نے ڈسکور کی, کچھ کوالٹیز کے علاوہ, انہوں نے کہا انسان میں ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں ہم, آئی کیو کی بات نہیں کر رہے. ایموشنل انٹیلیجنس میں انہوں نے کہا جی ہم نے ڈسکور کیا 12 ٹائپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہیں, اسے ملٹیپل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اچھا, اس میں آپ نے مجھے پوری ایک لسٹ دی ہے انٹیلیجنس کی. ایک کہلاتی کینستھیٹک انٹیلیجنس, وہ کیا ہوتی ہے؟ کینستھیٹک کہتے ہیں چھونے کو, ٹچ کرنے کو, باڈی, اپنی جسم کو سمجھنے کو. تو انہوں نے ایک چیز ڈسکور کی کہ ہر انسان میں منیمم 2 انٹیلیجنس ہوتی ہے. ملٹیپل انٹیلیجنس میں 2 فارم ہوتی ہے, ایک پریڈومیننٹ, ایک بہت اوپر ہوتی ہے, اور ایک نمبر 2 ہوتی ہے, بعض میں نمبر 3 بھی ہوتی ہے. تو اگر جب آپ کو کینستھیٹک انٹیلیجنس کا جو بندہ ہوگا, وہ ڈانسر ہوگا, ایکروبیٹک ہوگا, جمناسٹک ہوگا, سرجن ہوگا, کیونکہ ہاتھ کا استعمال کرنا میں اور آپ نہیں کر سکتے, سرجن کر سکتا ہے. اس کا پریسیشن کیسا ہوتا ہے, جب وہ جسم پہ چھری لگاتا ہے, زخم لگاتا ہے, کاٹتا ہے, تو اس کا پریسیشن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی نرو نہ کٹ جائے, کوئی غلط جگہ نہ کٹ جائے. اسی طرح ڈانسرز ہوتے ہیں, وہ اپنے باڈی کو سمجھتے تو وہ اپنے ڈانس کے ذریعے, اپنے جسم کے ذریعے میسج کنوے کر رہے ہوتے. اسی طرح ایکروبیٹک ہے, جمناسٹکس ہیں, تو ان لوگوں میں کینستھیٹک انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے, تبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر دیکھیں آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کی وہ انٹیلیجنس نہیں ہے, تو کام میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا, تو یہ انٹیلیجنس ہم پوری ڈسکس کریں گے, لیکن اس کو سب بتائے لوگ. اچھا, دوسری ہے میوزیکل انٹیلیجنس. کبھی کبھی ہم نے ایک ویڈیو میں بات بھی کی تھی کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, 1.5 سال کا, میوزک بجا, اس نے ہلنا شروع کر دیا. وہ میوزک کو اپریشیٹ کرتا ہے, میوزک کو سمجھ رہا ہے, میوزک کے ساتھ ایک ہارمنی کے اندر ہے کچھ بچے. تو کچھ لوگوں میں میوزیکل انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے, تو وہ میوزک کو اپریشیٹ کرتے ہیں,
اور وہ میوزک میں آگے کمپوزر بن سکتے ہیں, ووکلسٹ یعنی سنگرز بن سکتے ہیں, میوزک کا بینڈ کا حصہ بن سکتے ہیں, اور جس میں میوزیکل انٹیلیجنس نہیں وہ شاید میوزک سن تو لے مگر وہ میوزک کو سمجھ نہیں پائے گا. میں ایک مثال دوں, اگر ایک آرکیسٹرا بج رہا ہے اس میں 50 وائلن ہیں, جس میں میوزیکل انٹیلیجنس ہوگی وہ سنتے سنتے سمجھ جائے گا کہ ان 50 میں سے کون سا وائلن ہے جو صحیح نہیں بج رہا یا سنک نہیں ہے اس کے ساتھ. مگر عام آدمی جس میں میوزیکل انٹیلیجنس ہے اس کو سب کی آواز سیم لگے گی. تو یہ جتنے بھی گلوکار ہیں, ساز بجانے والے ہیں, یہ تمام کے تمام کے اندر فطرتی طور پر نیچرلی یہ انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے, تبھی ان کا رجحان میوزک کی طرف جاتا ہے. تیسری ہے اسپیشل انٹیلیجنس. یہ کیا چیز ہے؟ اسپیس کہتے ہیں اس کو, کہ اسپیس کو, کہ اب یہ جن میں اسپیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے یہ لوگ فوٹوگرافی بہت اچھی کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی چیز کو, اسپیس کو بھر سکتے ہیں اپنے سوچ سے. مثال کے طور پر ایک خالی اسپیس کسی انٹیریئر ڈیزائنر کو دے دیں, کسی آرکیٹیکٹ کو دے دیں, وہ اسپیس کے اندر ایک اپنے ذہن میں امیج بنا سکتا ہے کہ یہ اسٹرکچر بنے گا, اور انٹیریئر ڈیزائنر کہے گا یہ کلرز یوز ہوں گے اس کے اندر. تو یہ جن لوگوں میں اسپاشیل ہوتی ہے, یہ اس میں بڑی امیزنگ ہوتی ہے کہ یہ اسپیس کے بھر سکتے ہیں اسپیس کو. اچھا, لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس, منطقی جس کو ہم کہتے ہیں. کچھ لوگ میتھس میں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ بچے بالکل نہیں اچھے ہوتے. کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ میتھس ایک ہی ٹیچر پڑھا رہا ہے, کچھ کو انٹرسٹ ہوتا ہے کچھ کو نہیں ہے. تو یہ نیچرلی جن لوگوں میں میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہوگی, لاجیکل سوچ ہوگی, وہ ڈیٹیکٹیو بن سکتے ہیں, پولیس میں جا کے ڈیٹیکٹیو جاسوسی کا کام کر سکتے ہیں. یہ ان میں سے کچھ لوگ سائنٹسٹ بھی بنتے ہیں, ظاہر ریسرچ بھی کرتے ہیں. تو یہ پروفیشن میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن میں لاجیکل انٹیلیجنس یا میتھمیٹیکل انٹیلیجنس زیادہ ہے. واٹ اباؤٹ لنگوسٹک انٹیلیجنس؟ اچھا, لنگوسٹک انٹیلیجنس پبلک اسپیکرز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, پولیٹیشنز ہوتے ہیں, جن کو الفاظ کا ذخیرہ ہے ان کے پاس, ووکیبلری ان کی بہت بڑی ہے, وہ ورڈز کو سمجھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے تو لفظ ہے نا, مگر وہ جب لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس لفظ کی طاقت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک توپ ہے, اس توپ میں جب تک گولا نہ ڈالا جائے توپ بیکار ہے. تو اسی طرح مخصوص الفاظ کا استعمال کرنا, اپنی بات دوسروں تک پہنچانا, ان کو کنونس کرنا, یہ ان لوگوں میں مہارت ہوتی ہے جن میں لنگوسٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے. اچھا, ایسے لوگ آتھر بھی ہو سکتے ہیں, رائٹرز بھی ہو سکتے ہیں, پوئٹس بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں رائٹرز جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں پہ سیٹ بیٹھے گا, فٹ ہوگا. عام آدمی نہیں جانتا, اس لیے کہ ان میں لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے. انٹرا پرسنل انٹیلیجنس. اچھا, انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں ان لوگوں میں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے علاوہ وہ اپنی ذات کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کو اپنے بارے میں بہت پتہ ہوتا ہے. مثلا وہ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں, سیکر ہوتے ہیں, کویشچن کرتے ہیں, اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں. انٹروورٹ ٹائپ کے لوگ جو اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً کہتے ہیں کہ صوفیز ہوتے ہیں, یوگیز ہوتے ہیں, درویش ہوتے ہیں, سینٹس ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. انٹرپرسنل کہتے ہیں پیپلز مین. وہ جو کسی محفل میں جائے گا, سب سے سلام دعا کرے گا, سب کو دوست بنا لے گا. تو جو لوگ سیلز میں ہوتے ہیں, مارکیٹنگ میں ہوتے ہیں, پی آر میں ہوتے ہیں, ایون ایکٹرز جو ہوتے ہیں, وہ دے آر ایکسلنٹ ود انٹرپرسنل انٹیلیجنس. نیچرلسٹک انٹیلیجنس. اچھا, نیچرلسٹک تو ایگزسٹینشنل, یہ نیئرلی سیم ہے. نیچرل کا مراد یہ ہے کہ آپ کے اطراف میں جو نیچر ہے, جس میں باغ ہے, سبزہ ہے, پھول ہے, پتھر ہے, چٹان ہے, ہوا ہے, پانی ہے, ایسے لوگ جن میں یہ انٹیلیجنس پریڈومیننٹ ہوتی ہے, ایسے لوگ آپ کو فارمرز ملیں گے, ایگریکلچرسٹ ملیں گے, ہائیکرز ملیں گے, بوٹنسٹ ملیں گے, شیف. دیکھیں جو شیف بن ہی نہیں سکتا جس کو سبزی سے پیار نہ ہو, فروٹ سے پیار نہ ہو, رائٹ. تو اس کا جو نیچرل انکلینیشن ہے ٹورڈز نیچر, وہ اس کو شیف بناتا ہے, بہت اچھا کھانا بناتا ہے. آپ دیکھیں جب شیف پریزنٹیشن دیتا ہے, تم تو دنیا کے بڑے بڑے شیف کا کھانا کھا چکی ہو, تو تمہیں پتا ہے وہ جس طرح پریزنٹیشن دیتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ کہیں اس نے پتا رکھا ہوا ہے, کہیں کو ڈالی رکھی ہوئی ہے, اسٹوری وہ بتا رہا ہے پریزنٹیشن میں. تو نیچرل انٹیلیجنس جس میں ہوگی وہ ڈیفینیٹلی ایسے کام کرے گا جس میں نیچر انوالو ہو. ایگزسٹینشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں ایگزسٹنس, انسان کہاں ہے, یہ وجود کیا ہے, یہ کائنات کیوں بنی, ہر چیز کا مقصد کیا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ڈیپ تھنکرز ہوتے ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں, فلاسفرز آ جاتے ہیں,
اس میں اگین صوفیز آتے ہیں, ریلیجس آتے ہیں, سینٹس آتے ہیں, جو کویشچن کرتے رہتے ہیں ایگزسٹنس کے بارے میں کون ہوں, میں کہاں آیا ہوں, میرا مقصد کیا ہے زندگی کا. اس میں ریلیجس پیپل بھی بہت ہوتے ہیں, اسپرچل لیڈرز بھی بہت ہوتے ہیں, مسٹکس ہوتے ہیں. یہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں ان میں یہ نیچرل ہوتا ہے, ورنہ وہ سوال نہ کرتے. اچھا, یہ جب میں پورے اس کے گو تھرو کیے تو ایک بڑی اچھی ایگزامپل میرے ذہن میں آئی ہے. ایٹلیئر کرین ایک ریسٹورینٹ ہے سین فرانسسکو میں, اور جو اس کی شیف ہے وہ مشلن اسٹار شیف ہے. اچھا, جب آپ اس ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں سو وہ پہلے آپ کو ایک اسٹوری دیتا ہے, ایک پوئم دیتا ہے, سوری ناٹ اسٹوری بٹ ایک پوئم دیتا ہے. اس پوئم کے اوپر وہ پورا مینیو سیٹ ہوتا ہے. تو پوئم شیف لکھتی ہے اور کھانا بھی شیف بناتی ہے. شیف, وہ جو شیف ہے وہ صرف یوز کرتی ہے آپ کے جو آپ کے پروڈکٹس اس وقت سیزنل پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ یوز کرتی ہے, جو اس وقت موجود ہوتا ہے فارمرز مارکیٹ کے اندر وہ یوز کرتی ہے. اینڈ ہارڈلی اس میں کوئی سوس ہوتی ہے. یو کین اونلی ٹیسٹ ویجیٹیبلز اور فش اور واٹ ایور دیر از. اور اگر میں اس پوری چیز سے گزروں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈیفینیٹلی نیچرلسٹک انٹیلیجنس تو ہے, بیکاز شی از یوزنگ ایوری تھنگ دیٹ شی نیچر سے لے کے. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ لنگوسٹک انٹیلیجنس بھی ہوگی, کیونکہ وہ جو اس نے پوری اسٹوری لکھی ہے جس میں وہ اپنا پورا ایکسپیرینس بیان کرتی ہے, وہ اٹس بیوٹیفل ٹو ریڈ. کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کھانا تو کھا رہا ہوں, لیکن وہ جس جگہ ٹریول کیا اس نے یا جو اس کا بچپن تھا وہ پورا بچپن اس کھانے کی ڈش میں ہوتا ہے. اب اس نے ایک چاکلیٹ کا لاسٹ میں ایک ہمیں وہ دیا, ٹری دیا, کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ٹری میں بیٹھا کرتی تھی یا جایا کرتی تھی اس کے پاس. تو وہ سارے ٹری ایک پورا بنا ہوا ہے, اس ٹری کے اوپر چھوٹی چھوٹی ٹریٹس پڑی ہوئی ہیں جو آپ کا ڈیزرٹ تھا. And I was so shocked and so intelligent, so surprised to see that, کہ how a chef can be such a good writer as well. تو میں نے کہا دو انٹیلیجنس منیمم ہوتی ہے, ایک پریڈومیننٹ ہوگی اور ایک نیچے نمبر 2 پہ ہوتی ہے. بعض لوگوں میں 3 ہوتی ہے. تو ہمیں اس کا پرپز یہ ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ کا. بلکہ میں تمام لیو ممبر سے درخواست کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کریں, رزلٹ آپ چاہے مجھے بھیج دیں, میں ابھی بتا دوں گا آپ کے لیے کون سا پروفیشن اچھا ہے. نہیں تو آپ اپنی ٹیسٹ کے رزلٹ سے خود ہی اندازہ کر لیں کہ وائی آئی ڈو واٹ آئی ڈو, میں کیا کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا, آپ نے ایک کویشچنر یہاں پہ بھی دیا ہے ان کو جو ویڈیو کے ساتھ PDF فارم میں اٹیچ ہوگا, تو اس کو بھی وہ سالو کر سکیں. وہ بیسکلی اگین وہ کویشچن اس لیے کہ آپ اپنے ڈٹرمن کریں کہ زندگی میں اصل میں ہمارے بٹنس کون سے ہیں, کون سی چیز ہمیں ایکسائٹ کرتی ہے, کون سی چیز ہمیں دکھ دیتی ہے, کون سی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے, کس بات سے غصہ آتا ہے. اب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھوک لگی تو غصہ آتا ہے, کچھ کو نیند نہ ملے تو غصہ آتا ہے. تمہاری بات میں کر رہا ہوں, تمہیں پتہ ہے. تو ہمیں مجھے کیا کرنا ہوگا تمہارے لیے کہ بھائی تم اگر میرے ساتھ ہو تو تمہیں جب بھوک کا وقت ہو تو میں تمہیں فوراً کھانا کھلا دوں تاکہ تمہارا غصہ آنا ہے. اور تمہیں خود پتہ ہے کہ تم کھانے کا ٹائم ہو گیا, اگر بھوک لگی ہے تم خود کھانا کھا لو. اس سے تمہارا اپنا سیلف کنٹرول آ جاتا ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس میں جتنا آپ ڈیولپ کریں گے 2 اور کوالٹی آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی. ایک تو ہم نے بات کی گریٹیٹیوڈ کے ساتھ, ایک ہم نے کی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی بات. 2 اور کوالٹی آ جاتی ہے. ایک آتی ہے ایمپتھی, رحم دل, کسی کے سمجھنا, کسی کے لیے رحم رکھنا. رحم انسان کے لیے, جانور کے لیے, پودے, کسی چیز کے لیے بھی رحم ہو سکتا ہے. جب انہوں نے ریسرچ کی 2 کوالٹی تو میں نے تمہیں بتائی کہ ایک انہوں نے کہا گریٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارنا, اور ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یعنی صبر کے ساتھ. ایک اور چیز انہوں نے ڈسکور کی, اس کو ایمپتھی کہتے ہیں. اور ایمپتھی جو ہوتی ہے وہ رحم دلی, یعنی آپ کے دل میں رحم ہو. تو جس شخص کے دل میں رحم ہوگا وہ انسان کے لیے بھی ہوگا, جانور کے لیے بھی ہوگا, اور اللہ کی جو مخلوق ہے کائنات میں اس کے لیے بھی رحم ہوگا. تو وہ کبھی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائے گا, کسی کے درد کو محسوس کرے گا. جب درد کو محسوس کرے گا تو ظاہر ہے وہ کچھ کر سکے گا جو وہ کرتا ہے. اگر فار ایگزامپل ایک رحم دل ڈاکٹر ہے اور ایک ڈاکٹر ایسا ہے جو رحم دل نہیں ہے, دونوں کے علاج میں بہت فرق ہوگا. وہی دوائی دے گا, وہی پروسیجر ہوگا, وہی پروگنوسس ہوگی, لیکن علاج میں فرق اس لیے ہوگا کہ اس کے دل میں چونکہ رحم میں, تو اس کی پرسکرپشن میں بھی وہ رحم جائے گا, احساس. صحیح. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ ڈومینز ہوتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے, جیسے کہ آپ کا ایموشنل پرسیپشن کیا ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں, اور اس کے علاوہ آپ کی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ کیا ہونی چاہیے. سو واٹ از ایموشنل پرسیپشن؟ اچھا, ڈینیل گولمین ایک آدمی تھا جس نے اس ریسرچ جب اس کو ملی تو اس ریسرچ پہ اس نے کتابیں لکھنا شروع کی, اور اس کتاب میں اس نے اپنے طور پر اس کو ڈیوائڈ کیا کہ جی ایموشنل انٹیلیجنس کے ڈومینز کیا ہونے چاہیے. اس میں پہلی چیز یہ کہتا ہے کہ ایموشنل پرسیپشن. اچھا, آپ کے اندر اگر ایموشنل انٹیلیجنس ہے تو آپ ایموشنز کو, احساسات کو, جذبات کو سمجھ جاؤ گے. میوزک میں, فیسز میں, لوگوں آپ نے کسی کا چہرہ دیکھا تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ دکھی ہے, یہ پریشان ہے, یہ اریٹیبل ہے, جھنجھلاہٹ ہے اس کو, یا اداس ہے, کیا ہے.
اچھا عام طور پر ہم اگنور کرتے ہیں، مگر ایموشنل انٹیلیجنس، انٹیلیجنٹ پرسن جو ہوگا وہ دوسروں کے چہروں پہ پڑھ لے گا ایموشنس کو. اس میں آپ کو پتا ہے انٹیلیجنس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان میں ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، کینیستھیٹک بھی ہوتی ہے ان میں، وہ پہچان جاتے ہیں. دوسری چیز، میں اور آپ شاید میوزک سنیں تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو میوزک ہے، مگر جو ایموشنل انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا وہ میوزک کے اندر ایموشنس کو پہچانے گا. ہم نے بات کی ملٹیپل انٹیلیجنس کی، تو اس ملٹیپل انٹیلیجنس میں ڈیفینیٹلی میتھمیٹکس بھی آ گیا، لاجیکل بھی آ گیا، میوزک بھی آ گیا، ٹچ بھی، لنگوسٹک بھی آ گیا، کینیستھیٹک بھی آ گیا. سو ان اے وے ایموشنل انٹیلیجنس کا ساری انٹیلیجنس آتی ہے، اس کے اندر لاجیکل بھی آتی ہے. اب فار ایگزامپل مجھے پتہ نہیں ہے میری ایموشنل انٹیلیجنس کیا، اور میں ایک کام کیے جا رہی ہوں. فار ایگزامپل ایک پبلک اسپیکر ہوں میں، اور اس پبلک اسپیکنگ میں مجھے شاید میں ایموشنلی لنگوسٹکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں، مے بی میں بہت زیادہ لوگوں کو فیل نہیں کر پاتی یا میں سمجھ نہیں پاتی، جو بہت امپورٹنٹ ہے پبلک اسپیکنگ کے اندر. سو کیا میں اس کو ڈیولپ کر سکتی ہوں؟ دیکھیں ایک طریقہ تو یہ اسٹیمولیٹ کرنا. آپ پبلک اسپیکر ہیں، آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں، مگر آپ کے اندر وہ انٹیلیجنس نہیں ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، لنگوسٹک جس کو کہتے ہیں، مگر آپ میں میوزیکل انٹیلیجنس ہے. اب آپ کیا کریں، آپ پریزنٹیشن میں بیک گراؤنڈ میں میوزک چلے آپ کا، تو وہ جو میوزک آپ کا کان سنے گا، آپ کا برین چیزوں کو بڑی کوئکلی پروسیس کرے گا. تو آپ میوزیکل وے میں، جیسے تم نے کہا نا شیف نے بنانا ہے کھانا، مگر پوئٹری اس نے لکھی ہے، اس پوئٹری کو کنیکٹ کیا کھانے کے ساتھ، بظاہر دو مختلف چیزیں ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی اصل میوزیکل انٹیلیجنس یا جو بھی انٹیلیجنس آپ کی ہے اس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہو اس کام کے ساتھ جو آپ کر رہے ہو، تو آپ کو اس کام کے اندر فرق محسوس ہوگا. اوکے. سو اچھا یہ ہوتا ہے اکثر کہ فار ایگزامپل میں اگر آپ سے کہوں کہ میں ایک کام کر رہی ہوں، اور فار ایگزامپل لیو کے ہمارے بہت سارے ممبرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو ملٹی مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا لوگوں سے جا کے ملتے ہیں. اب ان کو اس ویڈیو کے بعد پتہ چلا کہ میرے میں تو انٹیلیجنس ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں، کام چھوڑ دوں کہ کام کرنے کے طریقے کو چینج کروں جس میں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو یوز کر سکوں؟ ابھی میں نے کہا نا کہ کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وائی پہ آ جائے گا، وائی آئی ڈو واٹ آئی ڈو. آپ سمجھتے ہیں کہ کام بہت اچھا ہے، نوبل کام ہے، مجھے بھی پیسے مل رہے ہیں اور میں دوسروں کو اپلفٹ کر رہا ہوں، لوگوں کو روزگار مہیا کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے، انٹیلیجنس نہیں ہے تو کم سے کم جو انٹیلیجنس آپ میں ہے اس کو اس کام سے کنیکٹ کر دیں. جیسے میں میوزک کی مثال دی تمہیں، رائٹ. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اسپاشل انٹیلیجنس زیادہ ہو، یا آپ کے اندر ایگزسٹینشنل زیادہ ہو، نیچرلسٹک ہو. اچھا نیچرلسٹک ہے تو کیا کریں گے، آپ یہ کریں کہ جہاں پریزنٹیشن دے رہے ہیں یا جہاں آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ فلاورز، پاٹ اور تھوڑے چھوٹے چھوٹے پلانٹس رکھ دیں. انسٹنٹلی آپ کا مائنڈ دیکھے گا، پروسیس کرے گا، آپ کی وہ انٹیلیجنس جو کہ پریڈومیننٹ ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی آپ کی پریزنٹیشن میں. مثال دوں، آپ پریزنٹیشن کے اندر جب بات کرتے ہیں تو آپ اس میں وہ ورڈز یوز کریں جن کا تعلق فیلنگ سے اور جن کا تعلق نیچر سے. ٹھیک ہے، وہ لنگوسٹک میں مثال دوں، فار ایگزامپل آپ دے رہے ہیں کسی کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں لیو کی، تو آپ کہیں دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں لیو کیا ہے. جس طرح آپ ایک بیج بوتے ہو، اس ایک بیج سے ہزاروں بیج نکلتے ہیں. تو آپ دو لوگوں کو اپنے لائن میں لوگے، لیفٹ اینڈ رائٹ، مگر وہ دو لوگ جو ہیں وہ اپنے دو لوگوں کو لے گئے، تو آپ سوچو جس طرح ہزاروں بیج نکلتے ہیں اس طرح ہزاروں بیج نکلیں گے، ہزاروں لوگ آپ کے لائن میں نیچے آئیں گے. ہم اپنی کوئی بھی ٹائپ آف انٹیلیجنس کو انہینس کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو. اس کا طریقہ یہ، پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انٹیلیجنس کیا ہے. دوسرا ڈیولپ کریں. جیسے تمہیں پتہ ہے میری عادت ہے کہ میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں ایئرپورٹ پہ میں لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں، لوگوں کے چہرے آبزرو کرتا ہوں، ان کی باڈی لینگویج آبزرو کرتا ہوں. یہ مجھے ہیلپ کرتی ہے میری انٹیلیجنس کو انہینس کرنے کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ میوزک جب سنتا ہوں تو اس میں کوشش کرتا ہوں معلوم کروں کہ کس قسم کے ایموشنز ہیں. اس کے علاوہ پینٹنگ ہے، اس میں معلوم کرتا ہوں کہ کیسے ایموشن ہے، ایفرٹ کرتا ہوں. اب آپ نے مجھے ایک دفعہ کہی تھی ایک بات کہ اگر تمہیں اپنا لنگوسٹک یا اگر تمہیں اپنی کوئی انٹیلیجنس کو امپروو کرنا ہے تو جو ڈومینیٹڈ مائی انٹیلیجنس ہے اس کے تھرو اسکل کو اپنی تیار کرو، ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں، اس کے تھرو اس کو شارپن کرو. بالکل صحیح. اچھا پھر ہم آ جاتی ہے ایموشنس کو ہم سوشل نارمز میں کیسے یوز کرتے ہیں، انٹریکشن میں کیسے یوز کرتے ہیں. ہمیں دوسرے شخص، اگر ہمارے میں ایمپتھی ہوگی تو ہم دوسرے کے ایموشنس کو سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں دوسروں کی فیلنگز کا پتہ ہوگا. جب فیلنگز کا پتہ ہوگا تو ہمارا جو فیڈ بیک ہوگا یا ہمارا جو ایکشن ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ ہم اسے ہیلپ کریں گے اس شخص کو، کیونکہ ہم اس کے درد کو محسوس کر سکتے، اس کی پرابلم کو محسوس کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اب اس میں تھوڑی لنگوسٹک آ جاتی ہے،
کہ کون سے الفاظ کس ایموشنز کی نمائندگی کرتے ہیں. عام طور پر ہم کہتے ہیں دکھ، غم، ہم ایک سمجھتے، دونوں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. شرم و حیا بظاہر ہم ایک ساتھ، شرم و حیا نہیں ہے تمہارے میں، دونوں الگ الگ ہے. حیا انٹرنل ہے، شرم اظہار ہے. تو جتنا آپ لفظوں کو سمجھیں گے جو ایموشنل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا آپ کی کمیونیکیشن جو ہے لوگوں کے ساتھ بہتر ہوگی. سو اس کے اندر یہاں پہ جو ہم نے کمیونیکیشن اسکل پہ بھی بات کی تھی ہماری پریویس ویڈیوز میں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا آڈینس کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، سو دیٹ یو کوڈ یوز سیم ورڈس ٹو آئیڈینٹیفائی اور ٹو ریلیٹ ود ادر پیپل. بالکل صحیح. اچھا، ایولیوشن آف ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوگی اگر مجھے اپنی لائف میں دیکھوں یا میں کرنا چاہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ایموشنلی اسٹرانگ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو تھنگز، میں چاہتی ہوں میں اچیو کروں، تو وہ کیا ہوگی؟ ایولیوشن کہتے ہیں ارتقا کو. ہر چیز ایوالو ہوتی ہے، بڑھ رہی ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس بھی آپ کی بڑھنی چاہیے. اس کے لیے ہم 3 سٹیجز ہیں. پہلا ہے نو یور سیلف، سب سے امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا میں ہر ریلیجس گروپ، ہر روحانی گروپ کہتا ہے اپنے آپ کو جانو، اپنی ذات کو جانو، تم کون ہو. اس میں آپ کو اپنے ایموشنز کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی نیگیٹیوٹی کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ آپ کلک کرتے، کچھ کے ساتھ نہیں کرتے. اب جس کے ساتھ نہیں کرتے، کیا اس کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، تعلق ضروری ہے؟ فار ایگزامپل ایک کولیگ ہے، باس ہے، آپ کو پسند نہیں کسی وجہ سے، اس کی ناک اچھی نہیں ہے، اس کا انداز اچھا نہیں ہے، اس کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، مگر کام کرنا ہے آپ نے. تو اب کیا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ مجھے باس کی کون سی بات پرووک کرتی ہے یا کون سی بات مجھے ناپسند ہے. اب اس کو آپ اپنی ایموشن سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ کام کرنا ہے. تو جب آپ اپنی ذات کو جانتے ہیں تو آپ اپنی خامیاں اور اپنی اچھائیاں دونوں جانتے ہیں. ہم میں سے اکثر نہیں جانتا یہ. تو پہلا سٹیج ہے اپنی ذات کے بارے میں. ہم نے ایک کویسچنر رکھا ہے، آپ سالو کریں گے، آپ PDF فارمیٹ میں ہوگا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، آپ ان سوالات کے جواب دیں، آپ اپنے آپ کو جان لیں گے کہ آپ کون ہیں. نو دائی سیلف. جب کچھ اپنے بارے میں معلومات آ جائے، اب سیکنڈ سٹیج شروع ہوتا ہے. سیکنڈ سٹیج کے اندر آپ یہ کہتے ہیں چوز یور سیلف. اب چوز یور سیلف میں مختلف باتیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اب کیا بننے سے مراد ہے کیا کرنا چاہتے ہیں، کس قسم کی پرسنالٹی آپ کرنا چاہتے ہیں. اب چوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ ٹھیک ہے جی، آئی چوز ٹو بی اے پاسبلٹی فار سم تھنگ. میں چوز کرتا ہوں کہ میں لوگوں کی یا میں ہیلتھ پہ کام کروں گا. میں چوز کرتا ہوں کہ میں ایجوکیشن پہ کام کروں گا. فار ایگزامپل میری ملٹیپل انٹیلیجنس بھی اس کے اندر ہے تو میں اس میں کام کروں گا. تو آپ چوز کرتے ہیں کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی ڈاؤن دا لین. 4-5 سال میں کیا بننا چاہوں گا. یعنی رہوں گا تو انسان وہی 2 آنکھوں والا 2 کان والا، مگر میں کر کیا رہوں گا وہ چوز کہتے ہیں. جب وہ کر لو تو تیسرا سٹیج آتا ہے گیو یور سیلف. یعنی جو چیز آپ نے چوز کی اپنی زندگی کے لیے اس کے اندر مکمل ضم ہو جاؤ، اس کو دے دو. گیو یور سیلف. اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ کمٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ. ڈیڈیکیشن ہے کمٹمنٹ کے. لائف آپ کی ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ ہوگی بیکاز آپ نے گیو کر لیا. دنیا میں بڑے بڑے جو فلنتھراپسٹ ہیں لائک وارن بفیٹ وغیرہ، انہوں نے اپنے آپ کی ذات کو جانا، انہوں نے چوز کیا کہ مجھے کیا بننا ہے، اور چوز کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دے دیا. تو آج وہ بلینئر ضرور ہے، مگر آپ دیکھیں اس نے اپنی زندگی کا بہت ساری کمائی کا حصہ جو ہے وہ چیریٹی میں دے دیا. وارن بفیٹ ہسٹری کے اندر شاید وہ واحد آدمی ہے جو سنگل، ناٹ اے کمپنی اور سم تھنگ، جو سنگل ہینڈلی سب سے بڑا ڈونیشن دیتا ہے. اور آپ دیکھو اسے چوز کیسے کا سمپل لائف گزارتا ہے. ہی چوز سمپلسٹی. چوز کر رہا ہے، سمپل لائف گزارتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، بہت ساری چیزیں استعمال نہیں کرتا جو اس کو استعمال نہیں کرنی. تو یہ جب چوز کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک نئی شخصیت بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخصیت اس کے ایک انٹرویو میں نے سنا تھا جو آپ ابھی بات کر رہے ہو. ان ہز انٹرویو ہی سیڈ میں پیسے رکھنے کے لیے نہیں کماتا ہوں، مجھے پیسے پسند ہے کمانا، مجھے پسند ہے جو میں کام کرتا ہوں، اینڈ آئی لائک ڈوئنگ اٹ. آئی ڈونٹ لائک کیپنگ منی سم ویئر، اور دیٹس وائی مے بی گیو دا منی اوے. مطلب دیٹ واز ریئلی بیوٹیفل ٹو نو. سو اگر آپ جس طرح بھی ہم نے بات کی ہے کہ اٹس ویری مچ امپورٹنٹ ٹو نو کہ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے میں کون ہوں، پھر میں جب مجھے پتہ چل جائے میں کون ہوں، دین اگر میں کچھ اور بننا چاہتا ہوں یا میں کس طرح اپنی جو میری انٹیلیجنس ہے یا جو میں ہوں خود، وہ میں کیا چوز کرنا چاہتا ہوں، ہاؤ ول آئی گیو اٹ ٹو دا ورلڈ. اینڈ دا تھرڈ از جسٹ گیو یور سیلف، بیکاز ایونچولی یو ہیو ٹو گیو یور سیلف. بالکل صحیح. کیونکہ جیسے اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر میوزیکل انٹیلیجنس زیادہ ہے تو نو یور سیلف، پھر چوز یور سیلف. وہ پاتھ چوز کرو جو میوزیکل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے، اور پھر کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا کچھ حصہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی دے دو. گریٹ. تو اب ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو
کہ ایموشنل انٹیلیجنس سے فرسٹ آف آل از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ آپ کی انٹیلیجنس کون سی، بیکاز ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر ہر چیز آتی ہے. آپ کی لاجیکل تھنکنگ بھی آتی ہے، آپ کی لنگوسٹک تھنکنگ بھی آتی ہے، آپ کی میوزیکل انٹیلیجنس بھی آتی ہے، اسپیشل انٹیلیجنس بھی آتی ہے. سو ہماری زندگی میں جتنے ایریا ہیں ان سب کی انٹیلیجنس کو بیسکلی ہم ایک نام دیتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. اب آپ کو تھرو دس ویڈیو، کویشچنر کے تھرو، ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے تھرو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انٹیلیجنس کون سی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے لائف کے اندر. جب آپ کو پتہ چل جائے ایولیوشن آف انٹیلیجنس کے جو اسٹیپ ہیں، فرسٹ وین یو نو یور سیلف، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میری انٹیلیجنس کیا ہے، ہو ایم آئی، پھر آپ سیکنڈ اسٹیپ پہ جائیں گے، چوز یور سیلف، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، واٹ یو آر ڈوئنگ. ابھی آپ کیا کر رہے ہو اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو. اور اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہو جس میں آپ کی انٹیلیجنس بھی انوالو نہیں ہو رہی، آپ اس کو انوالو کر سکتے ہو. اینڈ تھرڈ اسٹیپ ہوگا گیو یور سیلف. دین اس انٹیلیجنس کو جو آپ نے چوز کیا ہے، آپ کی جو انٹیلیجنس ہے، اس کے بعد جو آپ نے اسٹیپ چوز کیا ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اینڈ دین بی ریڈی، بیکاز چوز گیو یور سیلف